जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं कम्युनिटी टॉक और मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। शरी, हम आपसे शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए जो आपने स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इनकाद किया है, जो आपने बनाई है, उसकी जो अगराज़ो मकासद हैं वो दोस्तों तक जरा बताइए कि उसका असल मामला हैं क्या। जी थैंक यू सो मच तारिक रफ़ीक भट्टी साहब। इस तरह से है जी कि चूँकि हम लोग पाकिस्तानी अमेरिकन जो न्यूयॉर्क में हैं, तो वहाँ पे कुछ अरसे से मैं सेटल हुआ हूँ। तो चूँकि यहाँ भी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ साहिवाल से, तो इधर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम लोग काफ़ी हम काम किया, बिजनेस होता था। तो महसूस किया कि वहाँ पे स्मॉल बिजनेस जो है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनकी ग्रोसरी की शॉप है या जो कपड़े का काम कर रहे हैं या जिनके स्टोर्स छोटे हैं, उनके पास कोई ऐसा चैम्बर या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो बस इस सोच के को सामने रख के वहाँ पे न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉर्पोरेशन जो है उसकी बुनियाद रखी, और अल्लाह के फजल से अब हमारे पास 1100 से ज़्यादा मेंबर हैं। और हमारी वेबसाइट पे आप अगर चले जाएं, उस पर हमारा फॉर्म है, आप लोड करें, इसकी कोई फीस नहीं है। बेसिक काम ये है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि जो हमारे पाकिस्तान में, अभी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये फेस मास्क जो हैं ये हमने पाकिस्तान से बनवाए हैं और पूरी दुनिया में मोर देन 48 मुल्कों में वो भेजे गए हैं। तो देखिए इस तरह पाकिस्तान को बिजनेस मिला। पाकिस्तान सियालकोट से बन के वो फेस मास्क गए, उन पे दुनिया के मुख्तलिफ फ्लैग्स हैं। इवन इंडिया के में भी जो गए बन के वो हमारे पाकिस्तान से गए हैं। तो पाकिस्तान से बन के न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से हमने उन्हें चूंकि लिंक दिया तो उन्हें वो बड़ी नॉमिनल लगी प्राइस, तो उन्होंने बल्क में बहुत बड़ा ऑर्डर दिया और थ्रू DHL वो मास्क जो है वो पैक होके गए न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से अब वो मुख्तलिफ ममालिक में, फ्रांस में उन्होंने भेजे हैं, मलेशिया, नाइजीरिया और जो है बहुत से मुल्कों में, जित यूरोपियन कंट्रीज में, इटली में, स्पेन में। तो ये हर जगह पे पाकिस्तान से बन के गए। तो हमारे जो स्मॉल चैम्बर है बिजनेस का, इसकी इंफॉर्मेशन देने से ऐसा हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि अब चूंकि गवर्नर पंजाब जो हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, वो हमारे ऑनरेरी चेयरमैन हैं, और हाफिज एहसान कोकर साहब जो ग्रीवियंस कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है, वफाकी महोत्सव के सीनियर एडवाइजर हैं, वो हमारे साथ ऑनरेरी बोर्ड मेंबर है। तो हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में हैंडीक्राफ्ट्स का काम है या छोटा काम हो रहा है, उसको मुतारफ करवाया जाए न्यूयॉर्क में और यूनाइटेड स्टेट्स में, ताकि किसी एक्सपो पे ये चीज़ें रखी जाए तो हमारे लोगों को ऑर्डर्स मिले और पाकिस्तान की तरक्की हो। तो शाजी, इसमें यूरोप के लोग किस तरह आप समझते हैं कि स्पेन में बसने वाले या दूसरे यूरोप के लोग जो बसते हैं यहाँ पे, वो आपकी इस इंडस्ट्री देखिए जी, से पाकिस्तानी जितने हैं, जी जी तारिक साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सिंपली हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, हमारी वेबसाइट पे फॉर्म पड़ा है, उसको लोड करें, उस पर अपनी इंफॉर्मेशन दें। सिर्फ एक चीज का इसमें ख्याल रखा जाएगा, जो वहां भी हम रखते हैं और दूसरी जगह भी, कि वो बंदा रजिस्टर्ड हो। अब उसका बिजनेस इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है, तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, और कम से कम 2 साल से वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हो। सिंपल, ये दो ही चीजें हैं। तो हमारे पास भी जो टैक्स फाइलर हैं जिन्होंने अपनी कंपनी का कम से कम 2 साल टैक्स दिया है, तो वो लोग जो हैं वो हमारे मेंबर हैं। और ख्वाह वो दो बंदों की कंपनी है, ख्वाह इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं या इरादा रखते हैं, वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जी शाजी, इसके फवायद का बताइए थोड़ा सा, कि आप काफी अरसा से अमेरिका में सेटल हैं इसमें। जी अभी हमारे साथ हाफिज एहसान खोकर साहब भी तशरीफ ले हैं। हाफिज साहब बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया और बहुत माजरत के आप कुछ यहाँ पे बैठ के थोड़े से मामला इस तरह के हो गए हैं कि कुछ तकनीकी वजूहात की बना पे मेरा फेसबुक भी ब्लॉक कर दिया गया, और मैं आज नए
एक अकाउंट में आगे से लाइव हो रहा हूँ, अभी दोस्तों को इसमें भी ऐड कर रहा हूँ। हमारे साथ इमरान अली चोसा भी तशरीफ ले हैं। अस्सलाम हाफिज साहब, क्या हाल है? रात को जी आपको नाम वालेकुम याद अस्सलाम जनाबे वाला, क्या हाल है? खैरियत से है? ठीक है जी सर, बिल्कुल अच्छा। दुनिया को पता चला कि आप कितने बड़े काम कर रहे हैं सबके लिए। ना माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रियली जितनी आपने एफर्ट्स की हैं इस कोरोना के अंदर और जब से आप वहाँ पे हैं जी, माशाल्लाह ट्रेमेंडस अचीवमेंट्स हैं। जी, आप सबकी इजाजत से मैं आप साहब से बात करना शुरू करूंगा। आप साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने लेट नाइट हमें इतना टाइम दिया, और मैं माजरत चाहता हूं कि आप थोड़ा सा तकनीकी वजूहत की बिना पे थोड़ा सा लेट हो गए। आप साहब, सबसे पहले आप बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी बसते हैं, ठीक है जी, उनकी जायदादों को पाकिस्तान में कब्जे हो जाते हैं, उन लोगों पे जाली FIRs काटी जाती हैं, और इसमें पुलिस भी समटाइम इन्वॉल्व हो जाती है पैसे लेके। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आपका जो अदारा है, लोग आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप पाकिस्तान का एक बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है उनके लिए एक आप उम्मीद की किरण है सर। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच कि जी आपने बुलाया और आपके साथ जो दोनों से पार्टिसिपेंट्स हैं इनकी बड़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। अलमदार शाह साहब ने बहुत अच्छा ह्यूमन राइट्स के अंदर काम किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अमेरिका के अंदर, और हमने बहुत सारे जो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज को उन्हें टेकअप किया है और हज़ारों लोगों को रिलीफ मिला और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं और हमारे इदारे के साथ भी बड़ा इनकी कोऑपरेशन रहती है। और ना सिर्फ हमने यहाँ पे बल्कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन के तौर से हमने बहुत काम किया है पुलिस एक्सेसिस के मुतालिक। दूसरे इमरान साहब हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तानी जो हैं वो रियली उन्हें लाइक भी करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जी जिस तरह ये काम करते हैं इसी तरह फॉरेन ऑफिस के दूसरे लोग जो हैं वो एक्टिवली परफॉर्म करेंगे। तो मेरी दोनों के लिए बेस्ट विशेस हैं और हमेशा इन्हें मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। और इमरान साहब ने तो कोरोना के अंदर जो जिस तरह यहाँ पे डेड बॉडीज के इश्यूज आया या जिस क्राइसिस के अंदर इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को सपोर्ट किया और अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा, वो रियली अप्रिशिएबल है। और मैंने तो इन्हें ये कहा था कि जब ये कोरोना ओवर होगा तो हम इंशाल्लाह इनका नाम भी रिकमेंड करेंगे, बट वो अभी तक कोरोना जो है वो कंटिन्यू है, उसकी सेकेंड वेव आ गई है। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये 8-10 दिन के अंदर कुछ चीज ऐसी होती है we will recommend his name for some pride of performance इंशाल्लाह जी। तो दूसरा जिस तरह आपने जिक्र किया जी कि जी आपने जो वफाकी मोहतसिब का इदारा है ये बुनियादी तौर पे तो काम करता है फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं या इश्यूज हैं, और उससे हम सिस्टमिक इश्यूज हम टेकअप भी करते हैं। इस्लामाबाद की हद तक जो प्रॉपर्टीज के इश्यूज हैं उन्हें हम टेकअप करते हैं, लेकिन इसके लिए जो सिस्टमिक इशू की जरूरत एड्रेस करने की जरूरत है वो ये है कि इसके ऊपर प्रॉपर लेजिस्लेशन की जाए। उसके लिए जहां तक वफाकी मोहतसिब की बात है, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से टेकअप किया और उन्होंने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटीज के अंदर तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर अब सेल्स बन गए हैं और उससे आगे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस तक भी केसेस जो है ओवरसीज पाकिस्तानी के डेजिग्नेट होना शुरू हो गए हैं। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी चूंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ये पंजाब का जो ओवरसीज कमीशन है, और इसी तरह हमने रिकमेंड किया है कि सिंध के अंदर भी ओवरसीज कमीशन बने, KPK में भी बने, और बलूचिस्तान में जरा कम है तो उधर भी आना चाहिए। तो लेजिस्लेशन जो है वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि जो भी प्रॉपर्टीज के इश्यूज हैं वो 6 माह से 1 साल के अंदर मुकम्मल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो है उसके अंदर जितनी फैब्रिकेशन या फॉल्स है उसके अंदर जो लोग मुलव्वस हों या जिन लोगों की पार्टिसिपेशन हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो जो हमारे इल्म में आता है मुख्तलिफ हमारी एम्बेसीज के जरिए या हमारे जो काउंसिल जनरल्स हैं उन साहबान के जरिए, तो फेडरल गवर्नमेंट की हद तक हम टेकअप करके आगे हम उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जो इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज आई है वो ये आई है कि पब्लिक अवेयरनेस से, क्योंकि जहां पे भी मैं गया हूँ ये आगे से प्रॉब्लम आता है, और उस पर हमने 3-4 चीजें जो है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को एडवाइस की है कि एक ये है कि अपनी जब इन्वेस्टमेंट करने लगे तो वो देख लें कि आया वो सोसाइटी या वो जगह एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं है। उसको हमने इस्लामाबाद की हद तक ये किया है कि अगर आप CBA की वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको एक लिस्ट नजर आ जाएगी जिसके अंदर ये आएगा कि ये अप्रूव्ड सोसाइटीज है और ये अप्रूव्ड सोसाइटीज नहीं है, तो एक उससे भी गाइडेंस आ जाएगी। दूसरा हमने ये कहा है
کہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ہمارا قرآن پاک کے اندر یہ حکم ہے کہ پھر کوئی بھی چیز ایسی آئے تو اس کو آپ لکھ لیا کریں اور اس کے اوپر 2 گواہ کر لیا کریں. یہ ہم نے سارا کام جو ہے یہ ٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوا ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بھی ایک اویئرنیس آئی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا یا یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی آئی ہے، اس سے کافی حد تک جو ہے وہ ہمارے کمیونیکیشن بیریئرز جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں جی. اس سے اندر یہ ہے کہ لوگ اب ان ٹچ ہوتے ہیں، لوگ اب چیزوں کو پوچھتے ہیں. کچھ ہمارا پراپرٹی کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی یہ چلا گیا کمپیوٹرائز کی طرف، تو امپروومنٹ آئی ہے. یہ جو کیسز ہیں یہ سارے اگر آپ ان کا بیک دیکھیں گے تو یہ زیادہ وہ کیسز ہیں جو 10 12 15 سال پرانے ہیں زیادہ جی. اور اس کے اندر بھی جو لوگ انوالو ہیں وہ جو کلوزسٹ فیملی ممبرز ہیں. کسی جگہ آپ کے پیرنٹس انوالو ہیں اس سائڈ سے، کسی جگہ آپ کے لاس کی طرف سے انوالو ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا ایک کمبینیشن جو ہے بنا ہوا ہے. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے، ہماری جو انسٹیٹیوشن انہیں بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. اور اسٹرانگ اس پہ یہ ہے کہ لیجسلیشن آنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی کیس کسی بھی چیز پاکستانی کا ہو تو وہ 6 ماہ سے زیادہ کسی کورٹ میں نہیں چلنا چاہیے، اور سپریم کورٹ تک جو ہے اسے 1 سال کے اندر اسے مکمل ہونا چاہیے. بہت جی میں تو صاحب آپ کی اجازت سے شاہ صاحب سے تھوڑے سے جی شاہ جی، آپ بھی انسانی کو کسی تنظیموں سے وابستہ ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا. دیکھیے سب سے پہلے تو میں کنگریچولیشنز پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے جو ریکمنڈیشن ہو رہی ہے اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں. تو دیکھیں یہ دیار غیر میں جو اصل میں پاکستان میں سے باہر لوگ ہوتے ہیں بڑے بے بس ہوتے ہیں. خدا نخواستہ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے، تو ان لوگوں کو ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی کہ کرنا کیا ہے. تو اس وقت وہ ایک دم سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمارا ظاہر ہے جو امبیسی ہے یا ہماری کانسلیٹ ہے وہ اس کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو پچھلے دنوں میں حافظ احسان کھوکھر صاحب نے بڑی مہربانی کی، ہمارے پاس تشریف بھی لائے، اور بہت سے کیسز جو ہیں ان کا انہوں نے فیصلہ کروایا ہے، جس کے اوپر اللہ کے فضل سے اب میں اپنی یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کرتا ہوں، نیو یارک میں ہمارے بہت سے کیسز ایسے تھے جو ریلیٹڈ تھے. مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک ہمارے دوست نے انہوں نے گھر بنایا اسلام آباد میں، تو وہ سب نے جو ان کے پڑوسیوں تھے انہوں نے کسی نے ٹرانسفارمر اپنے گھر کے آگے نہیں لگنے دیا، تو ان کے گیٹ کے بالکل سینٹر میں کھمبے پہ انہوں نے گیٹ کے آگے ٹرانسفارمر لگا دیا. تو وہ تو پاکستان میں ہی نہیں تھا بیچارہ. جب وہ گیا تو حیران ہو گیا، وہ تو گاڑی نہیں جا سکتی اندر، تو حافظ صاحب نے پھر اس کو ریپلیس کروایا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بے تحاشا ایسے ایشوز ہیں. اور پھر فیملی کے، آپ کو پتا ہے فیملیز انوالو ہوتی ہیں. یہ حافظ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ فیملی پہ جو اعتبار کرتے ہیں بیچارے، وہ فیملیز کے لوگ جو کزن ہیں یا چچا کے بیٹے ہیں، ایون بھائی بھی ہیں یا سالے ہیں، یا وہی اس کے باقی ایشو تھوڑا سا ایک میں آپ کو اور بتاؤں، جو ہمارے پاسپورٹس ہیں نا، اس کی جو پولیس ویریفیکیشن ہے اس کا بڑا مسئلہ ہے. ابھی سے لیکن پولیس رپورٹ، پولیس ویریفیکیشن، اس پہ پاسپورٹس جو ہیں، اسائلیز جو ہیں جنہوں نے اسائلم کلیم کی ہے، بس وہ بیچارے تو کوئی میرے خیال 24 ٹائپ کے ڈاکومنٹس ہیں جو پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں، اس کے کرنے کے بعد بھی پولیس رپورٹ نہیں ہوتی. تو اس کو اگر پابند بنائیں حافظ صاحب، وہ لوگ بیچارے ایمبیسیوں کے چکر لگا لگا کے پاگل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر ہے وہ ناراضگی تو اس بات کی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کانسلیٹ نہیں کر رہا. لیکن یہ اصل ایشو جو ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کا، انٹیریئر کا، کہ وہ ان کو تو ویریفائی نہ کرنے سے وہاں سے کام یہ کریں. دوسری ہیلپ کریں کہ ایمبیسیز میں لیگل منی ہمارا کانسلیٹ کے آفس میں مل سکتا ہے، لیکن یہ کی وجہ سے. جی جی بہت شکریہ آپ کا. جانا وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اپنے کیا پیروں کہنا چاہیں گے آپ؟ حافظ صاحب نے جو بتایا
اور شاہ صاحب نے جس طرح ان چیزوں پہ ذکر کیا, آپ کیا کہنا چاہیں گے ان سوال سے؟ پہلی بات تو یہ بغیر کوئی لگی لپٹی کیے میں 2000 سے فورن مشنز میں ہوں, 96 کے بیچ کا فورن سروس کا آفیسر ہوں. آج تک امریکہ, ٹورانٹو اور بارسلونا میں ہمیں کبھی بھی فیڈرل گورنمنٹ سے امید کی کوئی کرن یا کوئی آفیسر آج تک نہیں ملا تھا. ہمارے فیکس ڈسٹ بن کی ٹوکریوں میں جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ کا یا اس عظیم آدمی کا کام ہے کہ پورے بارسلونا کی میں کمیونٹی کی بات کر سکتا ہوں, نیو یارک کا بتا دیا عالمدار صاحب نے, ایک امید کی کرن, ایک انصاف کی کرن فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ ہے. حافظ صاحب نے بھی بتایا کہ لا انفورسمنٹ پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن پھر بھی امید کی کرن ان کے ساتھ ہی ہے. وہ جب ان کا نام سنتے ہیں نا تو بیچارہ جو کمپلیننٹ آتا ہے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. یہ اتنے پاپولر ہیں بارسلونا میں. کئی بڑے کیسز حل ہوئے ہیں صرف ان کے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے. تو جو بات ہے وہ حقیقت ہے. 96 کے بیچ کا ہوں, 96 کے بیچ کا. یہ آج 2020 چل رہا ہے, 2019 سے امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری عالمدار صاحب, 2018 جون سے بارسلونا کا کونسلیٹ پولیس ویریفیکیشن کے لیے کوئی چیز پاکستان نہیں بھیجتا. مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے اس پورے شہر کے بچوں کو پاسپورٹ دیے ہیں, ان کو تنگ نہیں. اس سے پہلے یہاں کچھ کرمنلز ہوتے تھے جو کہ جنہوں نے 24 مہینے رلا دیا بچوں کو, اور وہ ایکچولی گجرات میں رشوت لی جاتی تھی. تو یہاں سے اگر بارسلونا کا کونسلیٹ انٹرویو کے بیسس پہ اور خود بیٹھ کے فیصلہ کر سکتا ہے. ہاں جی, اگر ہمیں شک ہو کہ بندہ افغان ہے, ایرانی ہے, انڈین ہے, جو کسی غلط مقصد کے لیے پاکستان جانا چاہتا ہے, اس کی بات فرق ہے, پھر ہم بھی اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے 1000 میں سے ایک ہوتا ہے. باقی سب کے لیے پولیس ویریفیکیشن پاکستان کی بارسلونا کونسلیٹ نہیں بھیجتا, اور اس کے طریقے ہیں, اس کے ڈاکیومنٹیشن کے سیٹس ہیں. اور یہ بات میں نے حافظ صاحب کے مشورے سے, اور آپ لوگوں کو نہیں پتا, نادرا اور ایم آر پی کے سلسلے میں حافظ صاحب ایک سنگل مین آرمی ہے جنہوں نے اس ملک کی اوورسیز کمیونٹی کے لیے بہت راحتیں کی ہیں. ان کے آرڈرز میرے پاس پڑے ہیں, ان کے پارٹ ونز میرے پاس پڑے ہیں, جن کے بیسس پہ ہمیں تقویت ملتی ہے. اسی طرح تو بالکل یہ میوچل کلب نہیں ہے, اور اگر کوئی انسان ڈیزرو کرتا ہے کچھ بھی تو وہ آپ کی اسکرین میں جو حافظ صاحب بیٹھے ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہم نے تو اپنی نوکریاں گزار لی ہم نے. تو یہ جو پولیس ویریفیکیشن کا ہے, یہ بہت عالمدار صاحب کی صحیح بات ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کے مستقبل تباہ ہوئے ہیں, اور وہاں وہ فائلیں گھومتی رہتی ہیں, ان کو کوئی توجہ نہیں دیتا, اور نکلواتے بھی پھر وہاں سے پولیس سے دوسرے مین سے ہیں. اگر کسی انڈین نے اس طرح یا کسی ملک دشمن نے پاکستان اس طرح جانا ہو تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ وہاں جا کے لوکل لیول پہ کوئی چیز کھلا پلا دے یا کچھ کر لے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول کونسل جنرل کا اور ایمبیسڈر کا اور اس کے سٹاف کا ہوتا ہے, جن کے سامنے وہ لڑکا بیٹھا ہے. ایک انسان انٹرویو کر کے وہیں فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے, بجائے کہ آپ کاغذ گھمانا شروع کر دیں. اب صاحب مجھے بھی مطلب سیاست بھی کی, صحافت میں بھی میں ہوں کافی عرصے سے, لیکن آج تک میں نے کسی بیورو چیف کو, کسی افسر کو اس طرح جو ہے نا آفیسرز کی تعریف کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح عمران علی چل صاحب کر رہے ہیں. اب اس حوالے میں کچھ اگر کہنا چاہیں تو کائنڈلی. نہیں وہ ٹھیک ہے, بس بے نام ہم ایک بے نام فیکس بھیجا کرتے تھے, اب ہمیں ایک انسان کا پتہ ہے جس کے ہاتھ سے ریلیف مل سکتی ہے. نہیں اس میں ہے جی, اور میں یہ اس چیز کے اندر ہے جی 2 چیزیں جو تھوڑا سا اس پہ کر دیتے ہیں. ایک وہ ہے جس پہ عمران صاحب نے کہا کہ وہ پولیس ویریفیکیشن کا ایک ہے, ماشاء اللہ انہوں نے بھی اسٹریم لائن کیا, دوسری طرف بھی ہم نے کیا, وہ کر کے ہم نے کیا.
دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہر وقت پاکستانی جب پاسپورٹ اپنا رینیول کروانے جاتا تھا تو اس وقت بھی اس کو ایک ویریفیکیشن کے چکر میں ڈالا جاتا تھا. بالکل صحیح بات، اس بالکل کو پھر ہم نے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کو پھر ہم نے ایگزیمپٹ کروا دیا ہے کہ اب بیوٹیفل. جس کا پاسپورٹ بنتا ہے اس کی کوئی رینیول نہیں ہے. پھر ہم نے جو 60 ایئر سے اوپر سے ان کا بالکل ختم کروایا. اسی طرح بیوٹیفل. بچوں والا جو تھا اس کا ہم نے کروایا. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں اور اس کی جو ٹرو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمارا جو بارسلونا کا کاؤنسل جنرل آفس ہے انہوں نے کی ہے. اور وہ ایک تو میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ہمارے بڑے بیچارے پھنسے ہوئے تھے کورونا کی ڈیڈ باڈی کے اندر, تو انہوں نے دوسرے آسٹریا سے میرا خیال تھا کہ وہ آئی اور انہوں نے بھجوائی. تو یہ ایک کمبینیشن ہے جس کے اندر ہم چلتے ہیں. اور میں عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ الفاظ میرے لیے کہے. میں اس کو ایز اے پیشن کے طور پہ اور ایز اے نیشنل ڈیوٹی کے طور پہ ہم نے کیا ہے, چونکہ میں خود بھی باہر رہ کے آیا ہوں, میں پڑھ کے آیا ہوں, مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ کس طرح اوورسیز پاکستانی اس ملک کی خدمت کرتے ہیں, کس طرح بیچارے کرائسس کے اندر رہتے ہیں, اور ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں کس طرح ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں ایز اے ملکنگ کاؤ کے طور پہ, یا اس طرح سلوک کرتے ہیں کہ شاید ہم نے اس سے ایکسٹریکشن کرنی ہے. تو یس وہ اس کے لیے تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ جس طرح کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ ملک ان کو کنٹریبیوٹ کرے گی. اب آپ یہ دیکھیں نا, میں ہر جگہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ 18-19 بلین ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ریمیٹنسیز آتا ہے, لیکن اصل جو ان کا جی پوٹینشیل ہے ان اوورسیز پاکستانیز کا وہ ان کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. وہ اس وجہ سے نہیں آتی اس ملک کے اندر کہ ان لوگوں کو وہ پروٹیکشن نہیں ہے, ان کو وہ احساس نہیں ہے, اور ہم نے ان کو نیٹی گریٹی کے اندر جو ہے وہ گھمایا ہوا ہے. لیکن اللہ کرے کہ یہ چیزیں بہتر ہوں. عمران صاحب وہ جس طرح آج کل ایک پروپوزل بل والا بھی چل رہا ہے وہ بھی ہم نے پروپوز کیا کہ جی اوورسیز پاکستانیز کی ہمارے جو یہ لیجسلیچرز ہیں ان کے اندر جی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. جی وہ کیبنٹ نے فرسٹ کے طور پہ کر دی ہے. پھر ہم اگلا جو ایک سی ایس ایس کا بڑا ایشو تھا کمپٹیشن ایگزامز کا, اس کے اندر ہم نے بڑا کام کیا ہے تاکہ یہ جو ہمارے اوورسیز پیرنٹس گئے ہیں ان کے بچے ہماری سول سروس کے اندر آئے. تو 56 کے قریب انیشیٹوز جو ہیں وہ ہم نے اوورسیز پاکستانی کے لیے لیے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کوآرڈینیشن بٹوین دی وفاقی محتسب, فارن آفس اینڈ کاؤنسل جنرل آفس, یہ جب تین ٹرائی کا ایک اچھی سی اسمارٹ کمیونیکیشن میں آتا ہے, چونکہ جتنے دوسرے ادارے ہیں یہ تو ہمارے فرنٹ آفس کے طور پہ کام کرتے ہیں, اصل تو وہ پیچھے بالکل ادارے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کوشش جو ہے جتنی دیر وفاقی محتسب میں رہیں گے یہ کوشش جاری رہے انشاءاللہ. گی. آپ سب کے کوآرڈینیشن کے ساتھ جو بھی چیز آئے گی ہم اسے دیکھیں گے. لیکن میں ایک اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز کرتا جاؤں کہ ہم جہاں اوورسیز پاکستانی کا ایشوز کو ہائی لائٹ کریں, اگر وہاں پہ ہم پبلک اویئرنیس اور فیسیلیٹیشن اور جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے جائیں تو اس سے ایک ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا کہ بالکل صحیح کہا. پاکستان کے اندر یا پاکستان کے جو آفیسز ہیں یا مشنز ہیں ان کے اندر بھی اچھے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جو رسپونڈ کرتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اور میں ہمیشہ جو فارن آفس کے لوگ ہیں یہاں کہتے ہیں کہ جو آپ اچھا کام کریں اس کو آ کے پروجیکٹ بھی کیا کریں. یہ جو ہم میڈیا سے شائع رہتے ہیں یا میڈیا میں نہیں آتے, تو ہماری بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو سارا دن ہم ورکنگ کرتے ہیں, یہ جو ایک پبلک ٹرسٹ ہے وہ بن نہیں پاتا چونکہ ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. تو عمران صاحب اس معاملے میں لیڈ لیتے ہیں, جہاں انہیں کوئی بلائے یہ آتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں بیوٹیفل اور بیوٹیفل. رسپونڈ بھی کرتے ہیں. اسی طرح سارے جو لوگ ہیں اگر آئیں تو یہ ایک اچھی جو ہے وہ ایک سلسلہ بنے. اور الٹیمیٹ کیا ہے کہ ہمارے پاکستان کا نام اچھا ہو, ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہمیں اچھا سمجھیں, ان کے لیے فیسیلیٹیشن آئے اور ہمارے ملک کی نیک نام. بیوٹیفل. جو اس وقت بین الاقوامی سطح پہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے, پاکستان میں اس کے بارے میں کیا اقدامات کیے ہیں اور قانون میں کہاں بہتری لائی جا سکتی ہے, پاکستانی وکلا کی ٹیم جس پر کام کر رہی ہیں, آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں اس میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر لیگل منی کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے. صرف پرابلم جو جہاں تک آئی ہے وہ آئی ہے کہ جب پیسے آتے ہیں تو جو ہمارے یہاں پہ بینکس ہیں ان بینکس کے اندر ایک ویریفیکیشن کا پروسیس ڈیلے ہوتا ہے. اس کو بھی ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پیک اپ کیا ہے
کہ اگر کوئی چیز ایسی آئے اور وہ پاکستان کے اندر لیگل منی ٹرانسفر آتی ہے تو اس کے اندر ڈیلے نہیں آنا چاہیے جی. تو اس حوالے سے کوئی چیز بھی آئے وہ ہم اسے ٹیک اپ کرتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ نے بڑی اچھی جو روشن پاکستان اکاؤنٹ کھولا اس کے اندر آپ آ سکتے ہیں. لیگل منی کے حوالے سے کوئی ایشو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آپ جتنی مرضی پیسے جو ہیں وہ بھجوا سکتے ہیں, اکاؤنٹس میں رکھ سکتے ہیں, پاکستان کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پاکستان کی پراپرٹیز کے اندر جو گورنمنٹ کی ایک انسینٹو اسکیم آئی ہوئی ہے اس کے اندر بھی آ سکتے ہیں. تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چیز اس طرح کا آئے یا ڈیلے یا کوئی نیٹی کوٹی کے اندر آئے تو ہم فوری طور پہ اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں اور اسٹیٹ بینک کو آن بورڈ بھی کرتے ہیں. اور اس حوالے سے میں نے اسٹیٹ بینک کو بھی کہا ہے کہ آپ گاہے بگاہے سرکولرز جاری کیے کریں. تو بھی آپ ان کی ویب سائٹس پہ جائیں تو انہوں نے دوبارہ انسٹرکشن جو ہے پاکستان کے تمام بینکس کو ایشو کر دی ہیں. جی ایک اور سوال یہی تھا کہ آپ کا تعلق بھی انسانی حقوق کی تنظیموں سے ہے, بلکہ آپ اس پہ ورک کر رہے ہیں, اور تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستانی انسانی اسمگلنگ کی لسٹ میں نہیں ہے, شامل نہیں ہے ان ممالک میں جہاں پہ. لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی کچھ اضلاع میں سر فہرست جو ہیں اس میں شامل ہیں, اور آپ کے ادارے انسانی حقوق کی اس پامالی پہ حکومت پاکستان کو کیا تجویز دیں گے؟ کیا معاملات اس حوالے سے جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے 2 ٹیئرز پہ کام کیا اور یہ عمران صاحب بھی اس کو فیس کرتے ہوں گے کہ چونکہ جس ایریا کے اندر یہ ہیں زیادہ پاکستانیز بھی ہیں اور مختلف علاقوں سے ہیں. اصل جو معاملہ ہے وہ ہے ہمارا لوکلز کا, اور لوکلز کے اندر جو زیادہ ایریا ہے وہ ہمارا ہے گجرانوالہ ڈویژن, اس کے اندر آتا ہے. اس کے اندر ایف آئی اے جو ہے اس پہ کام بھی کرتی ہے. پھر اس کے بعد جب باہر چیزیں جاتی ہیں تو میں انہیں داد دیتا ہوں اس چیز کے اندر کہ جو پاکستانی وہاں پہ چلے جاتے ہیں انہیں ریسکیو بھی کرتے ہیں, ان کے ویریفیکیشنز پہ بھی آتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا ہوں کہ پراسپیرٹی آئے, ہمارا ملک آگے ترقی کرے. اور جس طرح ہمارا ملک جب نیا نیا بنا تھا تو جرمنی نے ہم سے مین پاور ڈیمانڈ کی تھی, اسی طرح جو ہے کہ لوگ ہم سے ڈیمانڈ بھی کریں, اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر انہیں کہیں کہ اتنے جابز یا اتنی اپرچونٹیز ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر رہیں جی. تو میری یہ دعا ہے, کیونکہ یہ تو ایک دنیا کا فینومینا ہے کہ جہاں پہ آپ کے اپرچونٹیز کم ہوں گے تو دوسرے جہاں زیادہ اپرچونٹیز ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے. اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر خوشحالی آئے, ہمارے ملک کے اندر کاروبار بڑھے, اور ہمارے ملک کے اندر یہ کلچر ڈیولپ ہو کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر رہنا ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جہاں دنیا میں یہ لوگ جہاں پہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اب اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہوا ہے, ہمارے ملک کے اندر بھی ایسی چیزیں آئیں. جی عمران صاحب اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر حافظ صاحب سے کوئی یہاں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں جو کونسلیٹ میں کو پرابلم ہو یا کونسلیٹ کو حافظ صاحب کی مدد کی ضرورت ہو, اس حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں آپ. دیکھیں مدد کی تو ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے. واحد وفاقی محتسب کے لیول پہ ایک آفیسر ہے جو واٹس ایپ پہ جواب دیتے ہیں. ہماری اتنی چیزوں میں مدد کی ہے کہ 2 گھنٹے کا پروگرام گزر جائے گا لیکن نہیں ختم ہوگی. بہت زیر لب انہوں نے خوبصورت بات کر دی. یہ جو ہیومن سمگلنگ کی بات ہے نا, جب یہ ملک اپنے تمام بچوں کو معاش اور عزت دے دے گا تو پھر کریک ڈاؤن آسان ہو جائے گا. ابھی جب بچہ یہاں آ جاتا ہے تو ہم بھی لٹ اٹھا سکتے ہیں کہ ہیومن ٹریفکنگ کر کے ہے, لیکن وہ 9-10 لوگوں کے کو کم از کم آن دا ایوریج وہ پال رہا ہوتا ہے طارق. تو اس لیے ابھی ٹھیک ہے وہاں ایف آئی اے لا انفورسمنٹ کرتی رہے, لیکن بیسک پرابلم حافظ صاحب نے بتا دی ہے. جب ملک میں خوشحالی زیادہ ہوگی, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ فوڈ سچویشن ہماری انڈیا سے بہت اچھی ہے, ہماری باقی چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن ایک ٹرینڈ بھی ہے اور نوکری کے مواقع جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے کسی کو شوق نہیں. طارق کو بھی اور حافظ صاحب سر کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ راستہ موت کا راستہ ہے, یہ جو ڈنکی کا راستہ ہے. طارق کس ہاتھ سے ماں اپنے بچے کو ان کشتیوں پہ بھیجتی ہوگی؟ تو جو یہاں پہنچ جائیں, میں ان کی بات کر سکتا ہوں, سر حافظ کا کینوس وائڈر ہے, جو یہاں پہنچ جائے گا اس کو ماں کی طرح ٹریٹ کریں گے. باقی جو میکرو لیول پہ باتیں ہیں
وہ بڑی بات ہے. اب صاحب چند ماہ پہلے جب میں بھی پاکستان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس وقت ہمارے ساتھ شہزاد اصغر بھٹی صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف اسپین کے صدر, انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے کیا آپ کو کچھ 2 اپلیکیشن بھیجی تھی, ایک سعودی عرب کے حوالے سے لڑکے کی اور دوسرا ایک تھا میرا خیال ایک اور معاملہ تھا, 2 اپلیکیشن تھی. اس حوالے سے ابھی تک کچھ معاملات کہیں مطلب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے, کائنڈلی اس پہ کوئی نظر ثانی کی. مجھے اس وقت کوئی ریمبرز تو نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ میرے ساتھ ان ٹچ تھے. جو سعودی عرب کا ان کا ایشوز تھا وہ میرا خیال تھا کہ ان کا کوئی سیلریز کا ایشوز تھا وہاں پہ اوپر جی, تو وہ ہم نے اس کو جنرلی ٹیک اپ بھی کیا تھا چونکہ وہ ایگریمنٹس کے کانٹیکس کے اندر ہے. دوسرا مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن اگر مجھے یہ صرف کروا دیتے ہیں تو میں ابھی جو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے ہوگا میں ان کو بتا دیتا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح ایکشن ہو اور ہم کریں نا جی. جی جی مہربانی سر. اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, ایک تو لیٹ کا اور ایک انفارچونیٹلی پتہ نہیں ہمارے پروگرام کو نظر لگ گئی کہ ایک وہ فیس بک سر میری بلاک ہو گئی ہے, میرا اس پیج کا پتہ ہے سیسا کو 22-25,000 فالوور ہے اور ہم ایک ویک میں ایک پروگرام کرتے ہیں اور میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ آج آپ ہمارے ساتھ تھے اور کمیونٹی کے لوگ اس بات کے انتظار میں تھے. ابھی مجھے میسج آ رہے ہیں کہ آج آپ کا پروگرام لائیو نہیں آیا کیونکہ ابھی آپ صاحب سے بھی کوئی سوالات کرنے تھے ان لوگوں نے, ابھی بھی کالیں آ رہی ہیں, تو اس کے لیے معذرت کہ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ 1-2 ویک بعد ہم آپ سے دوبارہ گزارش کریں گے اگر آپ مہربانی فرمائیں, اور اس وقت لائیو آ جائے گا. اور پھر کائنڈلی دوست جو آپ سے ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں, جو آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے بات ہو جائے گی اگر مہربانی فرمائیں تو. انشاءاللہ. تھینک یو جی عمران صاحب, آپ کا بہت شکریہ. عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. حافظ صاحب بالکل, اور it's such a pleasure to talk to you on video جی. always انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. سر آخر میں عمران صاحب سے گزارش کروں گا صاحب سے کہ حافظ صاحب امریکہ جاتے ہیں, سبھی ہر جگہ پہ ہو کے آ جاتے ہیں, یو کے تک بھی آتے ہیں سر. یہ اسپین کوئی اتنا دور نہیں ہے یو کے سے, اور نہ ہی امریکہ سے دور ہے. سر کو فارمل انویٹیشن اس آفس سے جائے گی, باقی سر اتنے بزی ہیں, انہوں نے ملکوں کو وے کرنا ہوتا ہے. ہمیں تو اسپین نظر آتا ہے نا, ان کو گلف, امریکہ, انگلینڈ, اور اب وہ یہاں جب انشاءاللہ آئیں گے. آگے ہماری محبت ہے, کھینچ لیں تو کھینچ لیں. آئیں گے, یہ تھوڑا سا کووڈ بہتر ہوتا ہے نا جی, تو انشاءاللہ آپ کے پاس اسپیشلی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ سر آپ دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. اور میں ایک بات معاف کرتا ہوں کہ تھوڑا سا صاحب آپ کو لیٹ انتظار کرنا پڑا. آپ سب کا بہت شکریہ جی, آپ سب کا بہت شکریہ. حافظ صاحب ٹیک کیئر. مہربانی فرمانا, بہت شکریہ. اوکے جی, ٹیک کیئر. تھینک یو سر.